बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अब तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ हम सब को बार बार ज़िंदगी के अंदर नसीब फ़रमाए। जो अय्याम रमज़ानुल मुबारक बाकी हैं, अल्लाह करीम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, ज़िक्र व फ़िक्र करके, अपने गुनाहों की तौबा व इस्तिग़फ़ार करके हमें अपना क़ुर्ब हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है, वो बड़ा मेहरबान है और कुरान हकीम के अंदर उसने अपना मुख्तलिफ़ तारुफ़ कराया है। कहीं पर उसने ये भी इरशाद फरमाया कि इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और उसके साथ साथ फिर फरमाया इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्ना रब्बका फ़अआलुल लिमा युरीद, कि रब की पकड़ बड़ी सख्त है और उसके साथ जो वो इरादा कर ले फिर वो कर गुज़रता है, कोई उसे रोकने वाला नहीं। मगर जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सख्ती का और अपनी पकड़ का तज़किरा फ़रमाया, वहीं पर साथ ये भी फ़रमाया वहुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद, कि वो रब ताला उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि वो बड़ा मेहरबान है और अल वदूद बड़ी महब्बत करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से बड़ी महब्बत करने वाला है। माँ बाप अपनी औलाद से बड़ी महब्बत करते हैं। माँ की महब्बत की मिसालें दी जाती हैं और उसकी महब्बत एक मिसाली महब्बत हुआ करती है, मगर रब ताला माँ से बढ़कर अपने बंदे से महब्बत किया करता है। वो कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी उन सिफ़ात का तज़किरा करता है और इंसान को वो याद दिलाता है कि ऐ मेरे बंदे, इस दुनिया के अंदर तुम्हें मुख्तलिफ़ तरह के चैलेंजेस, मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों का सामना करना होगा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक़ ही ऐसे फ़रमाई कि ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को तख्लीक़ ही इस अंदाज़ के अंदर किया है कि उसे इन मुख्तलिफ़ चैलेंजेस से उसे गुज़रना होता है। बिल्कुल अगर कोई इंसान ये समझे कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो और उसके अंदर किसी किस्म के कोई अप्स डाउन ना हो, तो ऐसा नहीं हुआ करता। किसी न किसी हवाले से इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़, उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। कहीं पर उसके लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, कहीं पर कोई मसाइल होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बंदे, तेरा ताल्लुक़ अपने रब की ज़ात के साथ होना चाहिए। तुझे अपने रब की ज़ात पे पूरा यकीन और भरोसा होना चाहिए कि वो रब ताला जो तेरा खालिक है, जिसने तुझे पैदा फरमाया है। अच्छा, आम तौर के ऊपर होता है कि जब कोई चीज़ तख्लीक़ की जाती है, उसे मार्केट के अंदर लाया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने गाड़ी तैयार की है, तो गाड़ी तैयार करने के बाद मार्केट में भेज दी गई और अब जब उसे बेच दिया गया तो अब उस बनाने वाले का कोई उससे लेना देना नहीं है, ख़त्म हो गया। अब आप जानते हैं, आपका काम है, अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है आप जाके किसी मैकेनिक से उसको ठीक करा लेंगे। लेकिन एक दफ़ा मार्केट में चली गई तो बनाने वाले से अब उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अब आपने किस तरह से चलाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, आप कितना ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं, किस तरह से चलाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और फिर आप उसके मुताबिक कहीं पर काम की ज़रूरत है तो आपने उसका काम कराना है, वो सारा आपके ज़िम्मे है।
لیکن یہاں پہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے تخلیق فرمایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے ہم تیری شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، قبل فرمایا کہ جو انسان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جو مختلف طرح کے وساوس آ رہے ہوتے ہیں، فرمایا ہم اس سے بھی واقف ہیں اور ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی رب ہے یعلم سرکم و جہرکم، جو تمہارے اندر خانہ درون دل جو تمہارے راز ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور مختلف انداز اپنا کر، مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف ایسی باتوں کے انداز سے کہ جس سے کسی کو ہم وقتی طور پہ متاثر کر لیں، مگر وہ رب تعالیٰ وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ روز حشر جو ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اور پھر يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین کو لپیٹ دیا جائے گا، جب یہ کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اور اس وقت زمین اپنے خزانے اگل رہی ہوگی اور انسان بھی اپنے تمام تر جو راز ہیں وہ آشکارا کر رہا ہوگا، وہ دل کے اندر چھپی ہوئی تمام چیزیں ان کو ظاہر کیا جا رہا ہوگا، اور پھر اس روز ایک ایک عمل جو انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہے وہ اس کے مطابق وہ پھل پا رہا ہوگا۔ کوئی ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو رات کی تاریکی کے اندر، دن کے اجالے کے اندر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی نیکی کہ جو آپ نے خالصتاً اللہ رب العزت کی راہ کے لیے کی، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کی، آپ کی ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی تمام نیکیوں پہ بھاری بن جائے اور وہی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نیکی کے معاملے کے اندر بھی بسا اوقات اس تلاش میں رہتے ہیں کہ نیکی کریں تو دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا ہے، دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم نہ صرف رمضان کے روزے رکھتے رہے بلکہ اس سے قبل ہم نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم رات پوری جاگ کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کو پتہ تو چلے کہ ہم فلاں نیکی کے کام کر رہے ہیں، تاکہ اب اتنی بندہ محنت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو احساس تو ہو کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنی اللہ کی برگزیدہ خاتون ہوں، میری عبادت کا، میرے ذوق و شوق کا اور میرے ان اذکار کا، عبادات کا، اعمال صالحہ کا لوگوں کو پتہ تو چلے، اور پھر وہ اس کے مطابق مجھے ٹریٹ کر رہے ہوں، ادب و احترام دے رہے ہوں، محبت کا اظہار کر رہے ہوں۔ یہ ہماری سوچ کے اندر یہ آتا ہے کہ شاید اس سے ہماری محبت میں اضافہ ہوگا، اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے احترام میں اضافہ ہوگا، یہ ساری چیزیں، اور وقتی طور پہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں، مگر یقین کیجئے کہ وہ جو محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں اس نیکی کی وجہ سے ڈال دیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بالکل خاموشی کے ساتھ کسی کو بتائے بغیر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، کسی کو بتائے بغیر آپ نے کوئی ایک عمل ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ ہر روز 2 رکعت نماز توبہ و استغفار کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس آپ کو پتہ ہے، آپ کے رب کو پتہ ہے۔ آپ ہر روز اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ نے وہ 5 منٹ ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر آپ صرف اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے اپنے حالات رکھ رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ دن کا کوئی ایسا وقت رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ خالصتاً خاموشی کے ساتھ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کی یاد کے اندر اس وقت کو گزارتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتہ، آپ جب رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو وہ آدھا گھنٹہ، وہ 10 منٹ، وہ 20 منٹ، وہ آپ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر آپ نے وقف کر رکھا ہے کہ یہ وقت میں نے اس کے لیے مقرر رکھنا ہے، تاکہ میں جب سوؤں، جو کہ موت ہی کی ایک شکل ہے، وہ اس حالت کے اندر ہو کہ میں اپنے رب کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنے اس نیند کے اندر جاؤں۔ کوئی بھی عمل، کسی ایسے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کا عمل، کوئی فیملی کے اندر ہے، کوئی ایسا ضرورت مند ہے جس کو باقی رشتہ داروں نے چھوڑ رکھا ہے،
باقی کسی کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے، یا لوگ اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے، اس کے مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے فیملی ممبرز اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو احساس دلائے کہ وہ فلانے کو تو ہم اس کا خیال کرتے ہیں، اس کے تو جو تھوڑی بہت ضروریات ہوتی ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں، پوری ہو جاتا ہے جتنا اس کا کچھ نہ کچھ اس کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ سب کچھ بتائے بغیر آپ خاموشی کے ساتھ اس کو پتہ ہو، آپ کے رب کو پتہ ہو، جو عمل انسان اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تو ہماری عزت میں اضافہ نہیں ہوگا، ہماری محبت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ایک عمل انسان کر رہا ہوتا ہے، وہ چاہے چھوٹا سا عمل بظاہر کیوں نہ ہو، وہ کوئی ایک ہی نیکی کیوں نہ ہو، یہی ایک نیکی اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقام پا جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس نیکی کی خوشبو کو خود بخود پھیلا دیا کرتا ہے، خود بخود اس کے اثرات و ثمرات مختلف صورت کے اندر آپ کو اللہ پاک اس کا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور رب تعالیٰ کریم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور وہ بڑا غیرت مند ہے۔ کوئی بھی انسان جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق اس کو اس کا اجر، اس کا انعام ضرور عطا فرماتا ہے، فقط آخرت کا وعدہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کا اجر تو وہ تو بہت ہی بلند ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ یہ وہ لوگ جو صوفی منش فقیر لوگ جو کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی حجرہ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، گوشہ تنہائی کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، وہ ایک وقت کے بادشاہ کا وہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے اس کی دربار کے اندر، اس مملکت کے اندر ایک شخص نے یہ ایک چھوٹی سی ایک غالباً مختلف حوالے اس میں سلطان محمود غزنوی کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک بندے نے یہ سوچا، یہ سنا کہ بادشاہ وہ فقیروں سے بڑی محبت کرتا ہے اور ان کا بڑا احترام کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی ایک ایسا انداز اپنا لیتا ہوں کہ جس کے اندر میری شہرت فقیروں کی سی ہو جائے اور بادشاہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ ملے لیکن ملاقات کی کوئی صورت نہیں مل رہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی صورت کر لوں تو بادشاہ میرے پاس ملنے کے لیے آ جائے۔ تو اس نے ایک ایسی جھونپڑی سی بنا کر اس کے اندر وہ بیٹھ گیا، اور صرف ایک بظاہر وہ پوری ایک پلاننگ کے تحت وہ سارا یہ عمل کر رہا تھا، لیکن شہرہ ہوتا چلا گیا، لوگ اس کی طرف آتے چلے گئے، اور بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا کہ جس دن بادشاہ اس کی اس جھونپڑی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، اور اب وہ بادشاہ اس سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اندر اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ یہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو کر آنسو بہاتے چلے جا رہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، میں نے تیری اطاعت کی ایک ایکٹنگ کی، ایک ایسا روپ دھارا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں تیرا اطاعت گزار ہوں، میں تیرا مقرب بندہ ہوں، تو میرے مالک تو نے مجھے اس پہ اتنی عزت عطا فرما دی کہ وقت کا بادشاہ میرے جھونپڑی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے مالک تو مجھے سچی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، میرے مالک تو میرے دل کو اپنی حقیقی محبت سے بھر دے، کہ اگر اس جھوٹی محبت کے اس انداز پہ تو اتنی عزتیں دے رہا ہے، تو اگر میں تیری حقیقی محبت اپنا لوں، اگر دل و جان سے میں تیرا ہو جاؤں، تو پھر تو مجھے کیا کیا انعامات عطا فرمائے گا، تیری کس کس رحمت اور کس کس کرم کی برکھا مجھ پہ برسے گی۔ وہ اندر آنسو بہاتا چلا جا رہا ہے، اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ بادشاہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ وہ رب تعالیٰ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اور وہ رب تعالیٰ انسان کے لیے وہ راستے نکالتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ فقط بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر کبھی کبھار اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بار بار ہمیں یہ یاد دہانی کرائی کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات پہ نظر رکھو، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو مت بگاڑو، مخلوق کی اطاعت کے اندر خالق کی نافرمانی مت کرو، مخلوق سے بدلہ لینے کے لیے، مخلوق سے واہ واہ کے حصول کے لیے، مخلوق سے عزت افزائی کے لیے اپنے رب کی عزت، اس کی توقیر
اس کی تعظیم اور اس کی عبادت کے اندر کوتاہی مت کرو۔ تم جتنا اس کے سامنے جھکتے جاؤ گے، من خفض للہ، جو اللہ کے لیے جھکتا چلا گیا، جو اس کی سامنے بندگی اختیار کرتا چلا گیا، جو اس کے سامنے جبین نیاز جھکاتا چلا جاتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ کیسا اس کا کرم ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ ویسا روپ دھار لیتے ہیں، بظاہر ایسی حالت بنا لیتے ہیں کہ معلوم ہو کہ بندہ بڑا دیندار ہے، اندر نہ جانے کتنے ہی گناہوں کے اندر زندگی گزر رہی ہو، مگر اس کے باوجود وہ رب تعالیٰ اگر عزتیں عطا فرما رہا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اتنا کرم کر رہا ہے، تو کیوں نہ انسان یہ سوچے کہ اے میرے مالک تو اپنا کرم اور فضل فرما۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی گناہوں کے اندر گزر بھی رہی ہو، ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال بھی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اسے اپنے گناہوں پہ شرمندگی بھی ہے، احساس بھی ہے، یہ پھر بھی کسی نہ کسی حد تک انسان کی بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان کو جتنی عزت ملتی جائے، جتنا اس کو شہرت ملتی چلی جائے، جتنے اس کے وقار مرتبے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے، اتنی ہی اس کی نافرمانی کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ یہ تو لوگ بے وقوف ہیں، جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اور لوگوں نے آپ کو عزت بھی دینی ہے، احترام بھی کرنا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ انسان کی تباہی و بربادی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بندہ تھا، اور وہ خدا کی نافرمانی کرتا، کھل کھلا کے نافرمانی کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کام کے اندر، اس کے کاروبار کے اندر اضافہ ہوتا، جہاں پہ وہ جاتا لوگ اٹھ اٹھ کے اس کو احترام دیا کرتے تھے، اتنا بڑا بزنس مین آ گیا، بڑا اس کا ایک نام، ایک شہرہ ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اکثر و بیشتر قریب سے گزرتے اور کہتے کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرو، اس کے احکامات کی نافرمانی نہ کیا کرو، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم سے ناراض ہوگا، تمہاری گرفت کرے گا، اس کی عبادت کرو گے تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا، تمہارے معاملات کے اندر آسانی فرمائے گا۔ تو وہ جب بھی گزرتے یہ باتیں نصیحتیں فرمایا کرتے، اور وہ یہ کہا کرتا کہ اے شعیب اتنا عرصہ ہو گیا، یہی کہانیاں کرتے ہو، یہی باتیں کرتے ہو، اور مجھے بھی تو دیکھو، وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے ہیں ان کی کیا حالت ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کہیں پہ جائیں تو ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی اس طرح سے احترام نہیں ہے، ان کا کوئی اس طرح سے وقار نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، میں نے تو خدا کو کبھی یاد نہیں کیا، لیکن مجھے تو کوئی عذاب نہیں ملا، میرے تو کاروبار کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، میرے تو رسپیکٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسری دکان، دوسری کے بعد تیسری دکان، ایک کے بعد دوسرا گھر، دوسرے کے بعد تیسرا گھر، تیسرے کے بعد چوتھا گھر، ایک کے بعد دوسرا بزنس، دوسرے کے بعد تیسرا بزنس، تیسرے کے بعد چوتھا بزنس۔ میرے تو کاروبار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لوگ رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی نافرمانی کرو گے تو گرفت آ جائے گی، اس کی پکڑ ہوگی، یہ ہوگا، وہ کدھر ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ، تیرا یہ بندہ تو یہ بات کر رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات اپیل کر جاتی ہے، لوگ یہ بظاہر معاملات کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس شاید کوئی فقط کہانیاں ہی ہیں، بس باتیں ہی باتیں۔ حقیقت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو لوٹتا ہے، اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ خدا کی نافرمانی بظاہر کر رہا ہو، اس کے مال کے اندر بھی، دولت کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو تو ترقی مل رہی ہے، اور میرے تمام تر عبادات کے باوجود، دیگر چیزوں کے باوجود مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ، تیرا بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے تو کبھی اس نے نہیں پکڑا، میری تو کبھی گرفت نہیں ہوئی، مجھ پہ تو کبھی کوئی عذاب نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے شعیب، میرے اس بندے سے جا کے یہ کہہ دیجئے کہ اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ تو تمام تر معاملات کے اندر اتنا مصروف سے مصروف تر ہوتا چلا گیا کہ تیرے پاس اپنے کاروبار کے لیے تو وقت رہا، تیرے پاس اپنے عیش و عشرت کے لیے تو وقت رہا، تیرے پاس اپنے دوست احباب اور معاملات کے لیے تو وقت رہا، مگر میں نے تجھ سے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ سزا کبھی ایسے بھی ہوتی ہے
گرفت کبھی ایسے بھی ہوا کرتی ہے کہ کاروبار تو ترقی کر رہا ہو، عزت و شہرت میں تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو، مگر اللہ رب العزت عبادت کی لذت چھین لے، سجدے کی توفیق چھین لے، نماز روزے کی توفیق چھین لے، اور یہ سزا، یہ گرفت بہت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس پر تو اور انعام ہو رہا ہے، اس کے تو معاملات بہتر سے بہتر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید۔ جب اللہ رب العزت گرفت فرماتا ہے تو انسان ہکا بھکا رہ جاتا ہے۔ وہ جو رسی کو اس نے ڈھیل دے رکھی ہوتی ہے، جب اس رسی کو تھوڑا سا کھینچتا ہے تو اس کے سارے وہ گھروندے، وہ بڑے بڑے وہ محلات، وہ اس کی عزت، وہ شہرت، وہ بزنسز سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہ ہکا بھکا رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ قارون کی طرح جب زمین کے اندر اس کو دھسایا جا رہا ہوتا ہے اس کے کاروبار سمیت، تو وہ اس وقت چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، افسوس بھی کرتا ہے، ہاتھ بھی ملتا ہے، مگر تب کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے یہ جو لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے عطا فرمائے، یہ بڑی تیزی سے یہ عشرہ گزر رہا ہے، نہ جانے رمضان کتنے ہماری زندگی کے اندر آئے، اللہ رب العزت نے یہ ایک اور عطا فرما رکھا ہے، اللہ پاک مزید عطا فرمائے، مگر جو لمحہ موجود ہے اس کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا چل رہا ہے، دنیا کے معاملات سے ہٹ کر وہ جو تنہائی کا میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے وہ کیسا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ حساب کرتے رہو۔ ہم اپنا حساب رکھتے ہیں نا کہ میں کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، کل جب میں نے بڑھاپے کو پہنچنا ہے تو میرے پاس کتنی سیونگ ہوں گی، کل میں نے بچوں کی شادیاں کرانی ہیں تو میرے پاس ان کے لیے خرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ابھی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے سونے کے لیے، اس کے زیورات کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، انسان اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، اپنے کام کاج کاروبار کے حوالے سے، اپنے بڑھاپے کے لیے سیونگ کے حوالے سے، اپنی مشکلات کے حوالے سے ایک پلاننگ انسان شروع کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ جو اس دنیا کی تم پلاننگ کرتے ہو، اپنے آنے والے 10-20 برس کی پلاننگ کرتے ہو، اس کے ساتھ اس پہ بھی نظر رکھو کہ وہ جو زندگی تمہاری ابدی ہے اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، تم اپنے چالاکیوں کے ساتھ دنیا کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو کہ وہ رب تعالیٰ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تم جو بھی عمل کرتے ہو، چاہے وہ کسی مجلس کے اندر ہو یا چاہے وہ گوشہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ دن کے اجالوں میں ہو، چاہے وہ رات کی تاریکی میں ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ وہ جو انسان ایک اپنے رب کا نام جو تنہائی کے اندر، وہ جو بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا کہ روز حشر ایک شخص جب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال کے اندر بڑی کمی ہوگی اور نیکیوں کی، اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا اللہ رب العزت اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، ایک رات جب تو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا تو رات کو سو گیا، سوتے ہوئے تو نے پہلو بدلا تھا، جب تو نے پہلو بدلا تو اس ایک لمحے کو تیرے دل کی گہرائیوں سے نکلا اللہ، اور یہ اس وقت اللہ نکلتا ہے جب دن یاد خدا میں گزر رہا ہو، یا خدا کی محبت یا خدا کے خوف کے اندر، یا اپنے گناہوں کی شرمساری میں وہ دن بھر یہ احساس رہا ہو۔ جب رات کو سوتے ہوئے انسان کی توجہ اپنی گناہوں پر شرمساری کا اظہار ہو رہا ہو اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف انسان کی توجہ ہو، تو پھر رات کی تاریکی کے اندر جب انسان پہلو بدلتا ہے تو دل سے اللہ نکل بھی آیا کرتا ہے۔ فرمایا تو نے وہ اللہ کہا اور تو پھر اس کے بعد سو گیا۔ میرے بندے تجھے تو یاد بھی نہیں، تجھے تو خبر بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا یہ لفظ اللہ وہ اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو اس روز اس کے نیکیوں کے ترازو اگر کم پڑ رہا ہو
تو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو یہ نیکیوں کا پلڑا یہ بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے تعلق، اگر اللہ رب العزت سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہی تعلق مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو دن بھر بھوکا رکھا جا رہا ہے، دن بھر پیاسا رکھا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار بھی، وہ پہلے بھی اس کی کوشش کر رہا ہو، مگر رمضان کے اندر اس کو مزید یہ احساس دلایا جائے کہ میرے بندے یہ جو تو بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، اس وجہ سے تو نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نے اس سے بچنا ہے، تو بالکل خاموشی کے ساتھ تاریکی کے اندر تو کھا بھی سکتا ہے، تو پی بھی سکتا ہے، مگر تو اس سے بچ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کی محبت کے اندر، اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ تو اگر یہ اس رمضان کے مہینے کے اندر تیرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے تو اے میرے بندے اپنے اس تعلق کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لے، کیونکہ جب انسان اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، فرمایا کہ جس کو رب مل گیا، جس کو اللہ رب العزت حاصل ہو گیا، اسے اگر کائنات کی دیگر چیزیں نہ بھی ملی تو بھی اس کے لیے وہی کافی ہے، اور اگر کائنات کا سب کچھ حاصل ہو گیا مگر اللہ کو خدا نخواستہ کھو دیا تو پھر سب کچھ کھو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو ساری دنیا کی دولت مل جائے، اور وہ اس طرح کا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو، اور خواب کے اندر اس کو سارا کچھ مل رہا ہے جس کی وہ تمنا رکھتا ہے، سارے اس کے خواب پورے ہو رہے ہیں اور ہر چیز اس کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ، وہ رات کو خواب کے اندر جس کو ساری دنیا حاصل ہو گئی تھی، جب صبح بیدار ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے، اگر ساری دنیا بنا بھی لیں، کما بھی لیں، اگر خدا نخواستہ رب کو کھو دیا تو جاتے ہوئے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ اور یہ وہ بابرکت جمعہ جو ہمیں نصیب ہو رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ جمعہ ہے، اللہ رب العزت اس عشرے کی برکات بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور وہ تمام احباب جو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں یا جنہوں نے آج انشاءاللہ اعتکاف بیٹھنا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے اس اعتکاف کو بھی اپنی جناب کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نیک اعمال انسان کوشش کرتا ہے یقیناً، اور ہر انسان کی یہ تمنا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ کچھ نیک اعمال کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کرے، مگر جب ایسے دن، ایسے ایام نصیب ہو رہے ہوں کہ جن کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت، برکت، اس کا کرم جوبن پر ہو، تو انسان کو اس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں اور ان راتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تو ابھی یہ جو دن ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، ان کے اندر خاص طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسری چیز، ابھی ہم محبت الہی اور تعلق الہی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو اسی چیز کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص طور پر یہ لیال القدر وہ نصیب فرمائی، قدر و منزلت والی راتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، اور ان راتوں کا جو ایک فضل و کرم کا معاملہ ہے وہ اس قدر ہے کہ بندہ مومن کو اگر وہ نصیب ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کا جب آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی امتوں کا جب تذکرہ فرماتے کہ ان کی اس قدر عمریں ہوا کرتی تھیں، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 500 سال ہے، 700 سال ہے، جب ان کا یہ تذکرہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے فکر مند ہوتے اور اس خواہش کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے لیے بھی کچھ عبادات کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ ظاہر عمریں تو اتنی نہیں ہیں، تو پھر ان کا معاملہ کیسے ہوگا، وہ نیکیوں کے حصول کا معاملہ کس طرح سے ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابرکت راتیں نصیب فرما دیں اور فرمایا کہ ان راتوں کے اندر
جس کو عبادت نصیب ہو جائے اور انہی میں سے کوئی ایک جو لیلۃ القدر ہے جس کو وہ نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ تو اس کے اندر کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر آپ اپنے مرحومین کے لیے بھی ایک دعا کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ چیز ہے آپ اپنے لیے بھی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ان مرحومین کو خاص طور پر بسا اوقات ہم اپنے عزیز و اقارب میں سے اور رشتہ داروں میں سے وہ کہ جن کا سم ٹائم ہوتا ہے کہ فیملی کے اندر کچھ اتنے زیادہ ان کے پیچھے باقی کلوز ریلیٹیوز جو ہیں وہ نہیں ہوتے، مگر ہم انہیں جانتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اپنی دعا کے اندر یاد رکھا کریں، تاکہ جب آپ ان لوگوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ جو آپ کسی کے لیے اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، امت کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر بھی نصیب فرما رہا ہوتا ہے۔ مختلف احباب وہ دعاؤں کے لیے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہہ رکھا ہے انشاءاللہ وہ بھی، کیونکہ یہ جمعہ المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، تو ہم انشاءاللہ آخر کے اندر 3 منٹ اس حوالے سے دعا کا بھی اہتمام کر لیں گے کہ تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ جو دعاؤں کے لیے درخواست ہے جس کے اندر یہ ہمارے بھائی ماجد ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، اسی طرح سے یہ ساجدہ باجی ہیں ان کے لیے دعاؤں کے حوالے سے کہا گیا ہے، یہ طیب ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، منصور ہیں، اور اسی طرح سے یہ مختلف احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہوئے اللہ رب العزت آپ سب کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ اور یہ جو کچھ اعمال ہیں میں ان کا انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اسے دیکھیے۔ یہ ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میں نے ایک سوال کرنا تھا جی کہ جو عورتوں کو، وعلیکم السلام، میں نے سوال کرنا تھا کہ جو عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں اور وہ جب 10 دن تو گزر جاتے ہیں لیکن 10 دنوں کے بعد جو اگر وہ خون کافی نکلے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا؟ روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ دیکھیے، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔ اچھا، اس کے اندر جو ان بابرکت راتوں کے اندر جن عبادات کے حوالے سے ہم مختلف چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں خاص طور پر قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس کو آپ اپنا معمول بناتے ہیں، اس کے اندر آپ جس قدر زیادہ ہو، دیکھیں دونوں چیزوں کی آپ نے کوشش کرنی ہے، ایک تو تلاوت کلام الہی ہو، یعنی دیکھ کر آپ نے اسے پڑھنا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ، اس کے فہم کے ساتھ اس کو ضرور کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم ہو، کیونکہ جب یہ مختصر آیات مبارکہ جب ان کا مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے، یعنی اب ایسی یہ سورہ مبارکہ ہیں جن کو ہم اکثر جن کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے سورۃ العصر ہے، اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا مطلب اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اس ہر نماز کے اندر ایک ریمائنڈر ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور یہ کس زمانے کا، اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے، ان میں سے ایک یہ بیان کیا گیا کہ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اچھا، عصر کے وقت کی قسم کیوں کھائی گئی؟ کہ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے نا، ایک انسان جو کام کاج پہ ہوتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جب یہ شام کا وقت آتا ہے تو اب وہ اسے ایک فکر ہوتی ہے کہ اب اس نے گھر کو لوٹ کے جانا ہے، اور جا کر اس نے اپنے بچوں کے لیے اگر کچھ اچھا بنایا ہے، کام کیا ہے، تو وہ گھر جا کر ایک اطمینان کے ساتھ مطمئن ہوگا کہ میں نے آج اچھی کمائی کی ہے، اور جس نے نہیں کچھ کیا ہوتا، دن وقت کو ضائع کیا ہوتا ہے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ آج میرا دن ایک اور ضائع ہو گیا۔ تو اسی طرح سے عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی کہ اے بندہ مومن، تیری بھی زندگی کی شام ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ تیری یہ سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے تو اپنے اس آخری لمحے کی طرف توجہ کر کہ تو نے اس کے لیے کچھ ایسے اعمال تیار کر رکھے ہیں کہ جو تیرے لیے خیر کا باعث بنیں گے کہ نہیں، تو اس جانب بھی اس کے اندر اشارہ ہے، اور اس سے ایک اور بھی معنی مفہوم مراد ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری کچھ لانگ ٹرم طبیعت نہیں ٹھیک رہتی جی، تو پلیز یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اگر میرے لیے اور سب بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعا کی جائے پلیز۔ جی ضرور۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبدالرحمان۔ عبدالرحمان صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کتنے عرصے سے آپ کی صحت خراب ہے؟ اور 25 ایئرس۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اللہ کریم آپ کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف طرح سے آزماتا ہے، آمین اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا جی۔ جی ضرور، میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آج خاص طور پہ یہ جمعہ کی بابرکت گھڑیاں ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا نام بھی ساتھ رکھ لیا، عبد الرحمن۔ اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے۔ آخر کے اندر اس دعا کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور ساتھ شامل کر لیں گے۔ اچھا، دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو عصر سے مراد، پھر ایک مراد تو یہ عصر کا وقت ہوگی، اسی طرح سے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جو حیات مبارکہ کا زمانہ ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا جو زمانہ گزرا، اس جیسا زمانہ تاریخ انسانیت میں نہ پہلے کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا۔ یہ وہ عظیم، وہ بابرکت زمانہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، وہ بعد کے اندر سارے صلحاء، نیکوکار، ان کی نیکیاں، ان کی عبادات ایک طرف، اور اس کا یہ حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینا، یہ نیکی ایک طرف۔ تو اللہ رب العزت انسان کو اس زمانے کہ وہ جو گزرے ہوئے لمحات ہیں، اور وہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جس طرح سے اس زمانے سے فائدہ حاصل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا، یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھا کے آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، سوائے اس کے، یعنی وہ چاہے وہ کتنا بڑا کاروباری ہے، کتنی زیادہ اس کے پاس دولت ہے، کتنا بڑا اس کے پاس عہدہ ہے، گھاٹے کے اندر ہے، سوائے ان کے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جیسے اگر کوئی پھول ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے تو پھر وہ پھول تصور نہیں کیا جائے گا۔ پھول اور خوشبو، گلاب اور خوشبو لازم و ملزوم ہے، سورج اور روشنی لازم و ملزوم ہے۔ اگر سورج سے روشنی ختم ہو جائے تو پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان یہ ہو گیا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے، تو انسان پھر اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اعمال صالحہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سبھی خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، حق کی تلقین کریں ایک دوسرے کو، اور صبر کی تلقین کر رہے ہوں، ان کو اللہ رب العزت اس خسارے سے بچاتا ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹنے والے ہیں۔ تو اس سورہ عصر کا یہ مختصر سا مفہوم اب جب بھی نماز کے اندر ادا کریں اس کو انسان ذہن کے اندر رکھے تو یہ اس کے لیے ساتھ ساتھ از خود ایک ریمائنڈر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اکثر و بیشتر سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم انسان کے ذہن کے اندر ہو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ساری توحید ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ جب آپ اب سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب آپ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے اس شان توحید کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اس عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ نماز کے اندر اس کی یہ تلاوت کریں گے تو آپ کے دل کے اندر مزید اللہ رب العزت کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس نماز کی لذت کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان کا جو تعلق ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب یہ جی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام فرما رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون کون سے سیدھے راستے ہیں، کون سے اچھے راستے ہیں، کون سے برے راستے ہیں جن سے مجھے بچنا ہے۔ تو انسان جب اس جانب
جب قرآن حکیم کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسے اپنی ہدایت کا سامان بھی نظر آتا ہے، اور اسی کے اندر اس کے لیے کامیابی اور جو ہدایت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس کو تبھی اس کی سمجھ میں آئے گی، اور تبھی وہ اس سے ہدایت حاصل کر پائے گا کہ جب وہ اس کے ساتھ اس طرح سے تعلق مضبوط کرے کہ جس قدر ممکن ہو اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ساتھ ساتھ کوشش کرتا چلا جائے۔ تو ایک چیز تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں، اور خاص طور پہ پھر جب آپ ان راتوں کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ایک رات اب کون سی ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اس کے اندر اس کو بالکل اوپن رکھ دیا گیا، بتایا گیا کہ آخری 10 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، کون سی ہے یہ نہیں بتایا گیا، تاکہ انسان ان تمام راتوں کے اندر ذوق و شوق کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ تو میں مزید بھی عرض کرتا ہوں، کور کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں کافی دیر سے بیمار ہوں، اللہ میں تب تو بھی نہیں سکتا، تو میرے کیئر آتے ہیں میرے دیکھنے کے لیے، تو ویسے میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑے قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، ماشاءاللہ، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ میری دعا کرنا تعلق سے دے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام رؤف احمد ہے۔ رؤف احمد صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ ایک آزمائش تکلیف ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کو ہمت و حوصلہ بھی عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور آپ کتنے عرصے سے اس تکلیف کے؟ ہو گیا۔ اچھا، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کوئی اس طرح کی بیماری، تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ اس سے اس کے درجات کے اندر بلندی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے نامہ اعمال کو ایک طرح سے صاف کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کی نیکیوں کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے، آپ کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، اور آپ کو اللہ رب العزت ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے رؤف صاحب، بہت شکریہ۔ میں انشاءاللہ بعد کے اندر بھی ابھی جب ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر ایک اجتماعی دعا کر رہے ہوں گے، اس کے اندر انشاءاللہ عبد الرحمن صاحب آپ کے لیے بھی، رؤف صاحب آپ کے لیے بھی، اسی طرح سے طیب احمد ہیں، اسی طرح سے جو ہانیہ ہیں، منیبہ ہیں، اور اسی طرح سے یہ مختلف جو آپ احباب کی دعائیں، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اعلیٰ جو فرزانہ قریشی صاحبہ ہیں ان کے لیے بھی یہ دعاؤں کے لیے درخواست ہے، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ چھوٹی بچی آمنہ، ان کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے رکھے، اور ان کے والدین کو آپس میں اللہ رب العزت باہمی محبتیں عطا فرمائے۔ تو یہ مختلف دعاؤں کی جو ریکویسٹ ہیں انشاءاللہ ان کو بھی میں ساتھ سے شامل کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور عمل ہے ناظرین کرام، جو اس راتوں کے اندر جس کو کرنے کا آپ نے ایک اہتمام کرنا ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان ساری رات قیام کرے اور عبادت کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے، یقیناً اس کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں ان 10 راتوں کے اندر۔ اس کا خاص طور پہ ان 10 راتوں کے اندر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، گویا اس نے ساری رات قیام کے اندر گزاری، ساری رات اس نے قیام کے اندر گزاری اور عبادت کے اندر گزاری۔ تو اس وجہ سے یہ اب انسان جو ہے وہ جب اس طرح کی ان راتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اس کے اندر ایک تو وہ ہے کہ جو آپ اپنی نفلی عبادات کر رہے ہیں، آپ قیام اللیل کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی جو فرضی عبادت ہے اس کو آپ اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی جو فضائل ہیں، برکات ہیں، وہ بھی حاصل ہوں گی، اور ساتھ ساری رات کے قیام کا اجر، ثواب اور برکتیں وہ بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ترین ان راتوں کے اندر جو عمل ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ انسان بسا اوقات کیا کرتا ہے کہ وہ دعا کے معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے جبکہ وہ اس میں تعجیل نہ کرے، اس کے اندر وہ عجلت کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ یہ نہ گلا کر رہا ہو کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اتنا وقت گزر گیا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے وہ اللہ رب العزت کے حضور وہ دعا کا اہتمام کرتا رہے، کیونکہ دعا اٹ سیلف ایک عبادت ہے۔
ہمیشہ یاد رکھیں. دیکھیں کوئی انسان یہ کہتا ہے جی میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں نے دعا کرنا چھوڑ دی. آپ نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کبھی آپ ایسا کریں گے کہ آپ کہیں گے جی میری نماز پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں قبول ہوتی, میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینی ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے قبول ہو رہی ہے نہیں. انسان نماز پڑھتا ہے, یہ فرض ہے, اس کو اسے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کنٹینیو کرنا ہے اس نماز کی, اس عبادت کے اندر. تو اسی طرح سے جب آپ نماز کی عبادت کو کنٹینیو کریں گے اس کو آپ نے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھنا ہے, تاکہ بجائے اس کے کہ آپ اس میں پڑھیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں قبول ہو رہی, کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ قبول کرنے والی ذات ہے, اسی نے اسے قبول فرمانا ہے. مگر انسان اس کے باوجود اس کو کنٹینیو رکھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اسے قبول بھی فرما لے. دوسری طرف اسی طرح سے جو دعا کا معاملہ ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. آپ نماز کو اسی لیے کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک عبادت ہے. آپ کی ہماری یہ اس کے اندر وہ کوشش نہیں ہوتی یا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بس یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو اسی طرح سے یہ جو عمل ہے جس کے اندر دعا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء ہی العبادہ, دعا خود ایک عبادت ہے, بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو جب انسان کو دعا کے اندر اگر بظاہر ایسا لگ بھی رہا ہو کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو بھی وہ اپنے اس دعا کا عمل جاری رکھے کہ یہ اس عبادت کا اجر تو اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا. اور پھر دعا کی قبولیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں ناظرین کرام. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو مانگا اس کو فوراً مل گیا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس بندے کی کوئی بہت بڑی اس بزرگی کی نشانی ہو یا خدا کے یہاں قبولیت کی نشانی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. دوسری طرف اگر کوئی شخص مانگ رہا ہے اور کافی عرصے سے بظاہر اس کو وہ حاصل نہیں ہو رہا کہ جو وہ مانگ رہا ہے, تو یہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا نخواستہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہے. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ الہ العالمین میری قوم کو نجات عطا فرما. برسا برس گزر کے آپ نے وہ دعا کی, برسا برس اس کے اندر گزر جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے. آپ نے دعا کی, اللہ رب العزت نے وہ بشارت بھی سنا دی, مگر اس کے بعد کچھ 40 برس کا وقت اس کے درمیان گزر جاتا ہے. وہ مختلف آزمائشوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا مانگ رہے, کتنی زندگی کے سال بیت جاتے ہیں, حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر پہنچ کر بھی آپ نے اپنی دعا مانگنا اس کو جاری رکھا, اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اولاد بھی عطا فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے, اور کس طرح سے آپ نے دعا مانگی اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ پکارا. اذ نادى ربہ نداء خفیا, بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ, بظاہر تو جو جتنی بھی علامات ہیں وہ میری زندگی کے اندر موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اولاد کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے. یہ خاموشی کے ساتھ بھی دعا مانگنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک شخص وہ مسجد کے اندر جائے اور اس کی عمر 80 برس ہو, اب وہ وہاں پر بیٹھ کر جیسے سم ٹائم کہا جاتا ہے جی دعا کریں, میری صحت کے لیے دعا کر دیں, کوئی اللہ رب العزت سے بخشش کے حوالے سے دعا مانگ دیں, خاتمہ بالخیر کے حوالے سے دعا مانگ دیں. مگر وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ جا کر اگر یہ کہے کہ جی دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے اور اس کی 80-90 سال عمر ہو, تو پورے لوگ جو ارد گرد صفوں کے اندر بہیں گے وہ کہیں گے بڑے میاں کیا ہو گیا آپ کو, یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے اس حصے میں اور بڑے ہی خاموشی کے ساتھ نداء خفیہ, خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بظاہر تو تمام علامات ایسی ہیں, بڑھاپا بھی آ چکا ہے, بال سفید ہو چکے ہیں, عمر ڈھل چکی ہے, بظاہر تو کوئی آثار نہیں ہے, لیکن میرے مالک تو علی کل شیء قدیر ہے, تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. اور اللہ رب العزت نے آپ کو عمر کے اس حصے کے اندر بھی اولاد عطا فرما. اسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال لے لیجئے کہ ان کی بیماری کتنا عرصہ بیت جاتی ہے, کتنا عرصہ بیماری کے اندر تکلیف کے اندر آپ کا گزر جاتا ہے. اللہ رب العزت سے اپنے رحمت کی امید ہے, اسی کے اوپر وہ قائم ہے. اللہ رب العزت کی عبادات کا سلسلہ, اس کے ساتھ جو ایک اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کا, اس کے حضور اپنے دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ وہ اسی طرح سے جاری ہے بغیر کسی گلے شکوے کے. اور پھر جب تکلیف یہاں تک پہنچی کہ آپ کی زبان تلک
اس بیماری کا شکار ہونے لگی تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یہ بیماری اس حد تک آپ پہنچی ہے، اے الہ العالمین تو بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے برس کی اس تکلیف کے بعد ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو اس لیے بیماری، تکالیف، پریشانیاں یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ بھی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس سے گزارتا بھی ہے، ان آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کے اندر بھی، تکلیفوں پریشانیوں کے اندر بھی انسان کی توجہ اپنے رب کی طرف رہے اور اس کی ذات پہ یقین کامل بھی رہے، اور بجائے اس کے کہ بندہ اپنے معاملات پہ پریشان ہوتا رہے اور اس کی ذات سے مایوسی کی طرف وہ بڑھے، وہ رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل رکھے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں بھی فرماتا ہے اور سکون کے ذرائع بھی، اور اس کے اس امر کے اندر بھی اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اللہ کی نعمت ملے اور وہ اس پر شکر کرے تو اللہ رب العزت اس کی اس نعمت کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس کے اندر اضافہ کروں گا اور تمہارے لیے خیر کا معاملہ فرماؤں گا۔ تو یہی ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں ان بابرکت دنوں سے فائدہ اٹھانا بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی ساتھ سے شامل کر لیتے ہیں۔ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ جی اگر ہم رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ مختلف جو قضاء کے روزے ہیں یا دیگر جو روزے ہیں، کوئی نفلی روزے ہیں، ان کی بھی ساتھ نیت کر لیتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اگر فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اب بجائے اس کے کہ ایک ہی میں الگ الگ سے نمازیں ادا کروں، عشاء کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کے اندر میں پیچھے جو عصر کی نیت ہے 4 وہ بھی اس کے اندر کر لوں اور ظہر کی بھی نیت کر لوں اور وہ ایک ساتھ ہی ساری نمازیں جو ہیں وہ میری ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر آپ نے عشاء کی نیت کے ساتھ آپ نے کہا کہ جی میں نے جو اس کی جو سنتیں ہیں یا دیگر جو نوافل ہیں اس کی بھی میں نیت اس کے ساتھ کر لیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ مختلف نیتیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ مختلف نیتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ اگر کوئی نفلی روزہ رکھتے ہیں اس کے اندر تو آپ مختلف نیتیں کر سکتے ہیں، مگر فرض کے اندر جب آپ نے فرض رکھنا ہے تو وہ وہی کرنا ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون، دیکھیں جو حیض کے ایام ہوتے ہیں وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ یا اس سے کم جو ہے اس کو استحاضہ یا بیماری کا خون شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ اپنے جو دیگر عبادات کے معمولات ہیں ان کو وضو کر کے اس کو اس طرح سے ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ بالکل اختتام پہ مل کے دعا بھی کر لیتے ہیں، مختلف احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز و یا غفار۔ اے الہ العالمین، ہے میرے پاک پروردگار، تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ الہ العالمین، تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام عطا فرمائے۔ میرے مالک، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ الہ العالمین، ہماری زندگی کے اندر کئی رمضان آئے، کئی گزر گئے اور یہ بھی گزر رہا ہے۔ الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت میں اضافہ فرما دے۔ الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین، تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جن کے اوپر رمضان گزر جائے اور ان کی بخشش نہ ہو رہی ہو۔ میرے مالک، تو ہر روز ہزارہ لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے، الہ العالمین، ان کے قبور کو بھی الہ العالمین جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا، ان کے قبور کو روشن فرمانا۔ الہ العالمین، اے پاک پروردگار، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو، الہ العالمین، اے پاک پروردگار، بابرکت ایام کی برکات سے ان کو ہر طرح کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے، محفوظ رکھ دے۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں، عبدالرحمن صاحب ہیں، رؤوف صاحب ہیں، اسی طرح سے ماجد بھائی ہیں اور دیگر جتنے بھی احباب جنہوں نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا ہوا، الہ العالمین سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین سب کی بیماریوں کا ازالہ فرما دے۔ میرے مالک، تو شافی الامراض ہے، الہ العالمین تو حکم فرمائے، تیرے حکم کی ہر چیز تابع ہے۔ الہ العالمین سب کی بیماریوں کا ازالہ کر دے۔ الہ العالمین سب کو مکمل صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ یہ جو باقی ایام رہ گئے، الہ العالمین، اے پاک پروردگار، ان ایام سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے
کی توفیق عطا فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ایک وظیفہ بھی میں نے خاص طور پہ بتانا تھا تو انشاءاللہ اس کا بھی اسی وقت ذکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔